अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज एक गैर मुतवक्के पेशरफ्त के साथ हम आज आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आपको मालूम है, इंसानी हुकूक के कारकुन और मज़लूमों की आवाज़ ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा का मुकदमा ज़ेर समात है और आज उनको सज़ा सुनाए जाने का इम्कान था, लेकिन आज क्या हुआ हम आपको बताएंगे। और उसके अलावा एक ऐसे मज़लूम माँ बाप की आपको बात सुनवाएंगे जो रो रहे थे और सिर्फ दुआ गो थे कि ईमान और हादी को अल्लाह महफूज रखे और इस ट्रायल से बरी करे ताकि वो उन मज़लूमों के मुकदमात बदस्तूर लड़ते रहें। क्या लोग सोचते हैं पाकिस्तान के, ज़रा आप उसका एक टिप ऑफ द आइसबर्ग देख का एक दाना इन बुज़ुर्ग की बात में सुनिए। कहाँ से आए थे? जी, कहाँ से आए थे आप मैं पिंडी से। और किस केस के सिलसिले में आए थे? मेरा बलस्तानी के केस है, बच्चे का। ये हादी साहब मेरे वकील हैं। और आप हादी और ईमान से ज़्यादा एक्टिविटी के लिए आए थे? जी, ये हमारे वकील हैं जो बलस्तानी केस में। तो रो क्यों नहीं? इसलिए मैं अफसोस हो रहे थे। अल्लाह ताला को खैरियत से याद रखे। हमारा कोई नहीं है, सिर्फ अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है। यही लोग हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं। हम अल्लाह से रो के दुआ मांगते हैं इनको कुछ भी ना हो। ये लोगों की दिलों से खिदमत कर रहे हैं। देखना चाहिए और गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, सारों को देखना चाहिए कि ये कैसे लोग हैं। जालिम लोग जो है ना हमारे बच्चों को फंसाया हुआ है और हमारे बच्चों को के गुनाह फंसा हुआ है। 3 साल हो गए हैं, 3 साल के गैर जो है ना वो सड़ रहे हैं जेलों में। और हादी और ईमान आपके बच्चे का मुकदमा लड़ रहे हैं? मुकदमा लड़ रहे हैं ये। आपको हादी और ईमान से उम्मीद है? अल्लाह ताला से उम्मीद रही है, बिल्कुल जो है दिलों उसकी खिदमत कर रहे हैं हमारी। जी हाँ, ये आपको मालूम है वो मलून राव अब्दुल रहीम का जो गैंग है ब्लास्मी, जिसने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के धंधा बनाकर झूठे इल्ज़ामात लगाकर गरीब माँ बाप के 400 से ज़्यादा बच्चे फंसाए हुए हैं और संगीन इल्ज़ामात है और पूरी तरह वो गैंग बेनकाब हो चुका है। ये उसी गैंग के एक विक्टिम के वालिदैन थे जिनका आज केस का ट्रायल नहीं था, लेकिन वो आज इसलिए आए हुए थे कि ईमान और हादी उनके बेगुनाह बच्चे का जो 3 साल से जेल में है उसका मुकदमा दलेरी से लड़ रहे हैं, उसको इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और उसको अल्लाह के बाद अल्लाह के इन बंदों ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा पर एतमाद है कि ये उनके बच्चे को बरी करवा देंगे। जो 3 साल से जिस अजियत से वो दोनों माँ बाप गुजर रहे हैं उससे बरी करवा देंगे। आप उनकी आंखों के आंसू से चेक कर सकते हैं कि सिंसियरिटी क्या है लोगों की ईमान और हादी के लिए, और ईमान और हादी की भी इन मज़लूमों के साथ जो एक कमिटमेंट है, जो डेडिकेशन है, आप उसका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान भर के जो मज़लूम हैं वो ईमान और हादी की तरफ देखते हैं, क्योंकि ये दोनों, चाहे वो सहाफ़ी हों, चाहे लापता अफराद हों, चाहे वो जिसे कहते हैं बलोच मिसिंग पर्सनस हों, चाहे और मिसिंग पर्सनस हों, चाहे बलोच तुलबा हों, या इस ब्लास्मी गैंग के विक्टिम्स हों, या गरीब रेडी बान हों। आज दर्जनों गरीब रेडी बान भी आज मौजूद थे जो बार बार चाह रहे थे कि ईमान और हादी के साथ वो इजहार यकजहती करें और किसी तरह से आज वो बरी हों तो वो उनको इस कमरा अदालत से ले जाएं। लेकिन ईमान और हादी को मुकम्मल यकीन है कि उनको जज साहब सज़ा सुनाने के लिए बैठे हुए हैं। और जिस अंदाज में ये ट्रायल चला है, आज इस्लामाबाद बार कौंसिल के अलीम अब्बासी साहब, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के सदर नईम गुज्जर साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के साबिक सदर जो रियासत अली आज़ाद साहब, वो आज रोस्ट्रम पर आर्गू करते रहे, बार बार जज साहब को कहते रहे। एक मौके पर तो अलीम अब्बासी साहब ने जज अफजल मजोका को कहा कि खुदा का वास्ता है आपको कि इसमें प्रोसेस फॉलो कर लें, इसमें कोर्ट से हम कोई फेवर नहीं मांग रहे, लेकिन कोर्ट ट्रायल का प्रोसेस फॉलो कर ले। इसी तरह से जो रियासत अली आज़ाद साहब हैं, उन्होंने भी बार बार अदालत से दरख्वास्त की कि हम कोई फेवर नहीं मांग रहे, हम कह रहे हैं प्रोसेस फॉलो कर लें। कम अज़ कम आवाम को हम दिखा सकें
کہ آپ کے ساتھ انصاف ہوگا اگر آپ ہمارے وکلاء کے ساتھ انصاف کریں گے, ایک پروسیس پورا کریں گے, اس عدالتی نظام کی کچھ ساکھ رہنے دیں. یہی جو اسلام آباد بار ایسوسیشن کے صدر جو نعیم گجر صاحب تھے, ان کا بھی بار بار یہی استدعا تھی کہ ہم کوئی فیور نہیں مانگ رہے, ہم اپنے ممبران کے لیے کوئی فیور نہیں مانگ رہے, لیکن آپ سے صرف پروسیس فالو کرنے کی استدعا کر رہے ہیں جس انداز میں آپ یہ ٹرائل چلا رہے ہیں. یعنی کہ سوائے ایک دن کے آرگومنٹ کے علاوہ یہ پچھلے تقریباً 2 ماہ کے قریب یہ ٹرائل چلا ہے. ہر وقت ایمان اور ہادی کورٹ روم میں پریزنٹ رہے ہیں, لیکن نہ ان کے وکلاء کو بحث کا موقع ملا, نہ ان کو بحث کا موقع ملا. سرکار کا ایک بچونگڑا سا وکیل لگا دیا گیا, سرکار ہی کمپلیننٹ ہے, سرکار کا ہی وکیل ایمان اور ہادی کی طرف سے پیش ہوتا ہے. اور آپ اس تیمور جنجوعہ کی حالت دیکھیے کہ اس نے سارا وقت منہ پہ ماسک لگایا ہوتا ہے, وہ اپنی شکل دکھانے کے قابل نہیں ہے. ایسے ٹینٹڈ وکیل جو اپنی شکل نہیں دکھا سکتے, وہ اتنے بڑے قد کے لوگوں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کا ادھر دفاع کریں گے. اس سے بڑی شرمناک ٹرائل کیا ہوگی. اور افضل مجوکا صاحب کی عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ پہلے سے ہمارے دوست حسن ایوب سنائے جا رہے ہیں کہ یہ 7 سال ایمان کو سزا دیں گے, ہادی کو یہ ہوگا, فلان یہ ہوگا. ایک جج کو یہی سوچنا چاہیے کہ میرے فیصلے اگر مارکیٹ میں پہلے سے چل رہے ہیں تو یہ تو میری ساکھ کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں جنہوں نے یہ کیس بنایا ہے, تو میں یہ کیس ہی نہیں سنتا, یا میں اٹھا کے یہ فائل باہر پھینکتا ہوں. لیکن وہ اتنی تیزی سے ٹرائل چلائے جا رہے ہیں. لگتا ہے اس ملک میں ہمارے بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی اپنی اور اپنے عہدے کی ساکھ کا بھی شاید ان کو اس کی تکریم کا ضرورت نہیں رہی. لیکن بہرحال آج غیر متوقع طور پہ, کیونکہ آج ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے کہ جو ٹرائل ہے ان کا وہ یہاں سے آپ موو کر دیں کسی اور جج کے سامنے. اس جج سے ہمیں انصاف کی توقع نہیں, کیونکہ انہوں نے ٹرائل کا پروسیس نہیں فالو کیا. تو اس پر پھر کیونکہ لا یہ کہتا ہے کہ اگر کسی جج کے خلاف ہائی کورٹ میں پٹیشن چلی جائے کہ آپ کے آگے سے کیس ہٹا دیا جائے, تو جب تک ہائی کورٹ فیصلہ نہیں کر دے کہ یہ کیس ہٹانا ہے یا نہیں ہٹانا, وہ جج مزید ٹرائل نہیں کر سکتا, مزید فیصلہ نہیں سنا سکتا. حالانکہ آج واضح نظر آ رہا تھا کہ فیصلہ کرنے والے تھے, لیکن پھر اس لا کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن ہونے کی وجہ سے پھر جج صاحب نے اب منڈے تک کیس ایڈجرن کر دیا ہے. منڈے کو وہ فائنل آرگومنٹس کروانا چاہ رہے ہیں تاکہ اس کے بعد پھر جو انہوں نے کرنا ہے وہ تو اب سب کو پتہ ہے. لیکن پھر اب جب کمرہ عدالت کے باہر ایمان اور ہادی آئے, جو انہوں نے بات چیت کی, ذرا وہ بھی سن لیجئے. سنیں اس وقت آج ذرا احوال بتائیے گا کورٹ روم میں کیا ہوا. آج ہمیں 7 سال کی سزا سنائی جانی تھی, لیکن ہم نے صبح ٹرانسفر اپلیکیشن ہائی کورٹ میں دائر کی ہے. ہمیں تو نہیں امید تھی کہ یہ رکیں گے, کیونکہ قانون کا کوئی بھی تقاضا ادھر پورا نہیں ہوا, لیکن قانون واضح الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ جس سیکنڈ آپ ڈائری کروا دیں ٹرانسفر اپلیکیشن کو تو جج صاحب اس پہ ججمنٹ نہیں پاس کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ہم پر کہ ہمیں کچھ دن اور آزادی کے دیے گئے ہیں کہ ہم آپ سب کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر سکیں, اپنی فیملیز کے ساتھ تھوڑا اور ٹائم اسپینڈ کر سکیں, اپنے کلائنٹس کے کیسز کو تھوڑا سا توجہ دے کر پھر اندر جا سکیں. تو بس سب کا بہت شکریہ کہ آپ سب آج ہمارے ساتھ آئے. اس میں تھوڑی سی جی میں وضاحت بھی کر دوں کہ آج 342 کی اپلیکیشن پہ بحث بھی ہوئی. یہ وہ اپلیکیشن ہے جو ہم نے جج صاحب کو جمع کرائی اور سارے فیکٹس بتائے کہ آپ نے کل 13 سوالوں کے سوال نامہ جو پروسیکیوشن نے دیا تھا اس کو رد کر دیا, کیونکہ پروسیکیوشن اور اسپیشل پروسیکیوٹر اس قابل نہیں ہے کہ وہ سارے ایویڈنس کنفرنٹ کرا سکتے ہیں اکیوزڈ کو. تو آپ نے 10 بجے خود ڈکٹیٹ کرایا 33 سوالوں کا 342 کا سوال نامہ, ہمیں 10 بجے ریسیو کرایا. 10 بجے آپ نے ہمیں دیا اور 10 سے 2 بجے تک متواتر کیس لگتا رہا, 4 دفعہ بحث ہوتی رہی سارا دن. 2 بجے آپ نے کہا کہ اس کا جواب دیں. آپ نے ہمیں صرف 4 گھنٹے دیے 342 کا سوال جمع کرانے کے لیے, جواب جمع کرانے کے لیے. تو اگر ہم نے کل جمع نہیں کرایا اور آپ سے ریکویسٹ کیا کہ ہمیں ڈیٹ دیں آج کی, تو آپ نے ہمیں ڈیٹ نہیں دی, بلکہ اسٹیٹ ڈیفینس کاؤنسل جو سرکاری وکیل متعین کیا گیا ہے اس سے سوال نامے کے جواب لے لیے. 342 کا بیان ملزمان کا بیان ہوتا ہے, اس کے اوپر نہ ہمارے سائن ہے نہ انگوٹھا ہے, ہماری طرف سے جمع کرا دیا گیا ہے. اس پہ ہم نے کہا کہ ہمیں آج موقع دیں, آپ کو 342 کا جواب نامہ دیں. تو انہوں نے اس اپلیکیشن میں فیصلہ نہیں کر رہے تھے, جس میں ہم نے کہا پہلے سے فیصلہ کریں گے پھر بحث سنیں گے, بٹ انہوں نے اس کا فیصلہ کیے بغیر پروسیکیوشن نے کہا کہ آپ بحث شروع کریں فائنل ججمنٹ کے لیے.
تو ہم نے وہاں انہیں روکا کہ سر آپ پہلے اپلیکیشن فیصلہ کریں, 342 کا جواب لیں. ہماری لسٹ آف وٹنسز ہے, 18 گواہوں کو ہم نے اس میں نامزد کیا ہے کہ ان کو بلائیں, ان کی شہادت ریکارڈ کرائیں, ہم ان چیف ریکارڈ کرائیں گے, آپ اس پہ جرا کر لیں. اس پہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا, وہ ٹی اے کی وجہ سے آج انہیں ایڈجرن کرنا پڑا کہ اب جب ٹی اے پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تو بائی آپریشن آف لا جب تک ٹی اے پینڈنگ ہوتی ہے فائنل ججمنٹ نہیں دے سکتی ٹرائل. اچھا, ہائی کورٹ سے کیا امید ہے؟ ہائی کورٹ سے اس کو آگے کیا جائے گا؟ پہلے بھی آپ لوگ ہائی کورٹ گئے, سپریم کورٹ بھی گئے ہوئے ہیں, کوئی وہاں سے کوئی ہے ریلیف؟ دیکھیں امید جو ہے وہ آئین اور قانون کی عملداری سے سب پاکستانیوں کو ہوتی ہے. سب پاکستانی جب کسی عدالت سے رجوع کرتے ہیں, آئینی عدالت سے رجوع خاص طور پہ جب کرتے ہیں, تو وہ امید کرتے ہیں کہ قانون میں جو چیز لے آؤٹ ہے اس کو فالو کیا جائے گا. اس ٹرائل کورٹ نے تو سی آر پی سی کی کوئی پروویژن فالو نہیں کی. اس کو تو ہم برملا کہتے رہے, یہ 2 دن کی پیشیں ڈالتے رہے, دن میں 5 دفعہ کال کرتے رہے. ان چیف ہماری غیر موجودگی میں ہوئی, کراس ہماری غیر موجودگی میں ہوئی, اور 342 بھی ہماری غیر موجودگی میں اسٹیٹ ڈیفینس کاؤنسل سے کرا دیا گیا ہے. تو آپ ہمارا ٹرائل ان ایبسینشیا کر لیتے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان افراد میں سے ہیں جو مفرور ہو جائیں گے, ابسکانڈ کر جائیں گے اور 512 کا چلان بنوا کے اپنا ٹرائل کرائیں گے. ہم اس ٹرائل کورٹ میں ہر پیشی پہ حاضر ہوئے ہیں, اور ہم اس کے سامنے ریکویسٹ کرتے رہے ہیں کہ ہمیں بھی ہمارے حصے کی وکالت کرنے دیں. ہم خود بھی وکالت کے پیشے سے منسلک ہیں, اس پروسیس کو جانتے ہیں, ہمیں بحث تو کرنے دیں. سوائے میری 265 کی اپلیکیشن پہ آرگومنٹ کے علاوہ کوئی اور چیز عدالت نے ہماری ریٹین نہیں کی. ہمیں سننا بھی گوارا نہیں کیا. ایمان کی 265 کی بھی انہیں نہیں سنا, اور بھی کسی چیز پہ نہیں سنا, 342 پہ بھی نہیں سنا. ہمیں کراس کرنے کا موقع بھی نہیں دیا. کل ہماری درخواست کراس کرنے کی جو تھی کہ ہمیں کراس ایگزامینیشن کرنے دیں پی ڈبلیوز کے اوپر, وہ بھی الاؤ نہیں کی. وہ کراس ایگزامینیشن بھی ایک ہی دن میں اسٹیٹ ڈیفینس کاؤنسل سے کرا لی گئی. ایک شخص تقریباً آج ایسا لگ رہا تھا کہ آج فیصلہ ہو جائے گا, اس سے 12 گھنٹے پہلے ایک ولاگ کرتا ہے اور اس میں بتاتا ہے کہ 7 سال سزائیں ہوں گی آپ دونوں. آپ کو بلکہ اس نے رہائی بھی دلوائی تھی. میڈم صاحب کے متعلق کہا تھا کہ ان کو یہ تو میرا خیال سے اللہ نہ کرے جی ایسا ہو کہ ایمان کو جیل بھیجا جائے اور مجھے نہ بھیجا جائے. تو وہ جو شخص ہے, اس شخص کا نوٹس محمد عدل مجوکا صاحب کو لینا چاہیے کہ وہ بیٹھ کے ایک ویلاگ میں بتاتا ہے کہ کیا آرڈر دیں گے. اس کو پہلے سے پتا ہے کیا آرڈر دیں گے, اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے. اگر آپ حسن ایوب کی بات کر رہے ہیں تو بالکل اسی کی بات. کیک آج آپ کیک بھی لائے تھے, وہ کیک برتھ ڈے ایسوسیٹس نے جی, اور جو وکلا برادران ہیں سارے, انہوں نے بہت مہربانی کی کہ انہوں نے کہا کہ 31 دسمبر کو آپ کی سالگرہ ہے, 28 دسمبر کو ہماری شادی کی دوسری سالگرہ ہے, تو آپ جیل جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ کیک کاٹ لیں, پتہ نہیں وہاں موقع ملے نہ ملے. اس کیس کا آخری سوال ہے, اس کیس کا مستقبل, ابھی آپ ہائی کورٹ جا رہے ہیں, دوبارہ سے منڈے کو سماعت ہے, مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے, وکیل ہیں آپ, پیش ہوتے رہے مجوکا صاحب کے پاس؟ بتا دیا گیا ہمیں, جب پرچہ درج ہوا تھا بتا دیا گیا تھا کہ آپ کو 7 سال کے لیے ہم جیل میں ڈالیں گے. بٹ ہم سمجھتے ہیں بڑی فخر کی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس چیز کا علم تو ایٹ لیسٹ ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں, ایسے افراد بھی ہیں جنہیں نہ خریدا جا سکتا ہے, نہ ڈرایا جا سکتا ہے. ان کو جیل میں ڈالا جائے گا ایک جھوٹے پرچے کے اندر, تو وہ اپنے کام سے ہٹیں گے. اچھا, جتنے دن آپ لوگوں کو مل گئے ہیں, آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آزادی کے, تو کیا کریں گے, کیا مصروفیات ہوتے ہیں, کہ کیونکہ آپ پی ایف سی بھی جانا پسند کرتے ہیں کیا؟ بالکل نہیں, میں جانا کوئٹہ کیفے جاتی ہیں جائیں گے ہم. اور دیکھیں بس فیملی, اب دیکھیں جو ظاہری سی باتیں ہماری فیملیز ہیں ان کے لیے یہ بہت ایک مشکل چیز تھی اسے ایکسیپٹ کرنا, لیکن الحمدللہ انہوں نے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمت دینے والا ہے. ہم لوگوں کے ساتھ جتنا ٹائم گزار سکتے ہیں اندر جانے سے پہلے ہم گزاریں گے. جی ہاں, آپ نے ایمان اور ہادی کی ٹاک سنی, اور وہ بھی لوگ ان کو مبارک دے رہے تھے. سینکڑوں وکلا ان کے لیے آئے ہوئے تھے. آج کمرہ عدالت کے باہر بھی ایک ہجوم تھا, کمرہ عدالت کے اندر جگہ ہی نہیں تھی. ان وکلا نے پروٹیسٹ کیا کہ آپ پولیس کو باہر نکالیں, پولیس اندر کیا کر رہی ہے. پھر 2-4 اور وکیلوں کی جگہ بنی, اس کے باوجود کمرہ عدالت کھچا کھچ بنا ہوا تھا. اور ایک موقع پر جب جج صاحب جو بار کے وکلا پیش ہو رہے تھے, بار ایسوسیشن کی طرف سے, اسلام آباد بار ایسوسیشن کی طرف سے, ان کو بھی پہلے نہیں سن رہے تھے. تو اس کے بعد کمرہ عدالت میں وکلا نے نعرے بازی بھی کی, اور اس پر جج صاحب پھر افضل مجوکا صاحب اٹھ کے اپنے چیمبر میں چلے گئے. لیکن بعد میں آ کے بعد انہوں نے ایڈجرن کر دیا ہے. لیکن اب آپ ذرا دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو مظلوموں کے جو ماں باپ ہیں وہ ایمان اور ہادی کی طرف دیکھتے ہیں, تو وہ کس طرح سے آ کے ان کو مل رہے ہیں. یہ مائیں ایمان اور ہادی کو آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر کس طرح مل رہی ہیں, ان سے اظہار یکجہتی کر رہی ہیں, اور کتنا وہ دعائیں دے رہی ہیں کہ اللہ آپ کو محفوظ رکھیں. کیونکہ ان سب کی اب امید کی کرن نظام انصاف میں صرف ایمان اور ہادی سے ہے, ججز سے نہیں ہے. ایمان اور ہادی سے ہے کہ یہ دو ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ہمارے لیے لڑ رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے ہمارے بچے یہ نکال لیں گے زندانوں سے. یہ ہے ان دونوں کی کریڈیبلٹی. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ان دونوں کو خود آج انصاف نہیں مل رہا, ان کو ڈیو پروسیس نہیں مل رہا. ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے سوموار تک. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.